से आगाज किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरती से बयान किया आपने सीरत को। फिर जलसे को आगे बढ़ाते हुए, जी जी शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर जलसे को आगे बढ़ाते हुए मैं हजरत पीरो मुर्शिद और मौलाना सैयद नफीस अख्तर मियां खुदमीरी साहब को दावत देता हूँ, और हम ममनून और मशकूर है कि हजरत इस जलसे को और इस कॉन्फ्रेंस को पिछले 2 हफ्तों से इस नशिस्त को समाअत फरमा रहे हैं। मैं दावत दूंगा, अदबन गुजारिश करूंगा हजरत पीरो मुर्शिद और मौलाना सैयद नफीस अख्तर मियां खुदमीरी साहब को कि इस जलसे को समाअत फरमाएं। मैं आपका माइक म्यूटेड है, अनम्यूट करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबियाइ वल मुरसलीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफुल औलियाइल कामिलीन व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा अजमईन मी यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्नी यख्फु असरी वला युफ्ती। वक़ाल इमामना मीरा महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदा शरीयत मोहम्मदी बयान मी कुनद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व सदक़ल महदील मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सारी तारीफ, सारी की सारी हम्द व सना, सारी अच्छाइयाँ, सारी बड़ाइयाँ, सारी किबरियाई, सारी खुदाई उस पाक परवरदिगार के लिए सजावार है जो रब्बुल आलमीन है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दरूद व सलाम हो आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आतिमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम अहले बैत अत्हार और आपके तमाम ज़ुर्रियात पर इसी तरह दरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ आकाए नामदार फरह के ताजदार की खिदमत में, खातिमे विलायत मोहम्मदिया, मासूम अनिल ख़ता, मुबय्यिन कलामुल्लाह, खलीफतुल्लाह हजरत मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपके तमाम अहले बैत अत्हार और आपके तमाम ज़ुर्रियात। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, गुरूह महदविया कनाडा के तमाम मेंबरान और हाफिज़ क़ारी जनाब आतिफ उस्मानी साहब जिन्होंने
قراءت کلام پاک سے آج کی اس نشست کا آغاز کیا ہے اہل چنپٹن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ اتوار کو گروہ مہدویہ کینیڈا کی جانب سے نبوت اور ولایت کے عنوان پر نشست رکھی گئی تھی۔ گزشتہ 3 اتواروں سے اسی عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ پاکستان کراچی سے حضرت میرا شہاب الدین صاحب ید اللہ مقدس اللہ العالی نے بھی اس پر خطاب کیا۔ اسی عنوان پر ایک نشست فقیر نے بھی کوشش کی۔ وہ کوشش یہ تھی کہ نبوت اور ولایت کے مقام کو بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ نبوت انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور نبوت کے تعلق سے بتایا گیا کہ نبوت کے مطلب کو سمجھایا گیا کہ نبوت کہتے ہیں غیب کی خبر رکھنے والے کو، غیب کی خبر دینے والے کو، اور خبر گیری، خبر لینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا مقام بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنندہ افراد کو ہی نبوت نصیب ہوتی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء مرسلین اس دنیا میں دار فانی میں آئے اور تشریف لے گئے، جن میں سے 313 رسول ہوئے ہیں جو نبیوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں، جن کو ایک نئی شریعت اور جن کے ساتھ ایک نئی کتاب، ایک نیا قانون عطا کیا جاتا ہے، وہ رسول ہوتے ہیں۔ باقی اسی رسول کی پیروی میں جو انبیاء آتے ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو یہ بھی بتایا گیا کہ نبوت کا کام اعلان سے ہے، اظہار سے ہے، اور ولایت کا کام اخفاء سے ہے، چھپانے سے ہے۔ نبی کو حکم ہے اللہ کی جانب سے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اظہار کرے، سر عام کرے، لیکن ولیوں کو حکم نہیں ہے کہ اپنی ولایت کا اظہار کرے، بلکہ ولیوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے رکھے، کیونکہ ولیوں کی ولایت کا نظر آ جانا، ولیوں کی ولایت کا اظہار آ جانا، اظہار ہو جانا، تو ان کی ولایت میں تخفیف ہونے لگتی ہے، ولایت کم ہونے لگتی ہے، روحانیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات گزشتہ اتوار کو بتائی گئی کہ ہر انسان نبوت کی ولایت تک پہنچتا ہے، ہر انسان پہنچ سکتا ہے اگر محنت کرتا ہے۔ پیر کامل رہبر صادق کی اگر صحبت حاصل کر لے تو انسان بشر سے ایک مسلمان بن جاتا ہے، اور مرشد کی صحبت صادق کی صحبت میں رہتے ہوئے، منجھتے ہوئے آگے مقام پھر مومن کا ہوتا ہے۔ مومن سے آگے بڑھتا ہوا پھر وہ سالک بنتا ہے، عابد بنتا ہے، زاہد بنتا ہے، متقی بنتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے شہید بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وہ پھر اوتاد ہوتا ہے، ابرار ہوتا ہے، ابدال بنتا ہے، خطب ہوتا ہے، خطب افتاب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام بنتا ہے، تبع تابعی ہوتا ہے، تابعی ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے، مہاجر ہوتا ہے، انصاری ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے، پھر نبی کی ولایت میں مقامات ہوتا ہے۔ یہ مقامات ہے، دھیرے دھیرے ولایت نصیب جب ہوتی جاتی ہے، انسان پروان چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے۔ ایک عام بشر تھا، مسلمان ہوا، مومن ہوا، آگے بڑھتا ہوا ولایت کے کمالات کو حاصل
करने लगा, सोहबत सादिक की वजह से, फना फी शेख की वजह से आगे बढ़ता हुआ फना फी रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फिर फना होता है, उनकी विलायत को जो हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर उनकी विलायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आगे बढ़ता हुआ फिर आलम नासूत से आलम हाहूत, आलम मलकूत, आलम तमाम आलम को पार करता हुआ मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब आगे बढ़ता हुआ फनाफिल्लाह तक पहुंचता, फनाफिर शेख से फनाफिर रसूल से फनाफिल्लाह और बहाबिल्लाह। तो अब इस तमाम बातों के लुब्बे लुबाब को और आगे बढ़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तो ये हदीस को मैं पेश करना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल विलायतु अफजल मिनन नबुव्वा, विलायत नबूवत से अफजल होती है, अफजल है। तो अफजल कैसे? क्योंकि नबियों को भी विलायत हासिल है, रसूलों को भी विलायत हासिल है, और विलायत का असल मद्देनजर अगर हम देखें तो नबूवत और विलायत में जो दो जुड़ी हुई चीजें हैं, का जोड़ ये है कि नबूवत अल्लाह की तरफ से बंदे तक जो चीज आए वो नबूवत है, और बंदा अल्लाह की जानिब जो जाए वो विलायत है। ऊपर से नीचे आना नबूवत है, नीचे से ऊपर जाना विलायत है। अब आप ही फैसला करें कि जो ऊपर से अल्लाह के पास से जमीन पर नीचे आ जाए, बंदों के पास आ जाए, क्या वो मुकाम बड़ा होता है? या जो बंदा आसमानों की सैर करते हुए, अर्श की सैर करते हुए अल्लाह की तरफ चला जाए, वो बड़ा मुकाम हासिल। इसीलिए विलायत अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल विलायत तो अफजल मिनन नबुवा, विलायत नबूवत से अफजल होती है। अब नबूवत और विलायत में दो बड़ी खास चीजें हैं। नबूवत के अंदर शरीयत होती है और विलायत के अंदर तरीक़त होती है। तो आज की नशिस्त का इस मौजू पे आगाज करते हैं, शरीयत और तरीक़त। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने इरफान के लिए पैदा किया है, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। इंसान के पैदा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत है, और इबादत ही हमारा असल मकसद है। खाना पीना उठना बैठना हर चीज ये सिर्फ और सिर्फ जराए हैं जिंदगी के। मकसद हमारा इबादत है, मकसद हमारा खुदा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तो हमारे अपने पैदा होने का मकसद खुदा है, और अब इबादत करना है तो इबादत में सबसे पहली चीज आती है शरीयत। शरीयत कहां से आई? कुरान। कुरान कहां से आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान आया। कुरान के तहत हमको शरीयत आई। तब इबादत सीखना है, इबादत करना है, खुदा की बंदगी करना है, तो अब हमको कुरान लेना पड़ेगा। कुरान के तहत जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है, जो फुक़हा ने उसमें से 500 आयात को चुनकर जो उसमें से मसाइल अख्ज़ किए हैं, उन मसाइल का नाम ही शरीयत। हाज़िरीन गिरामी, शरीयत अगर हम किसी आम बंदों से पूछते हैं जो बहुत ज्यादा जानकार अगरचे के ना हो, लेकिन अगर पूछते हैं शरीयत क्या है, तो वो कहेगा कि 5 चीजें शरीयत: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये 5 चीजें शरीयत है बोलते हैं।
مگر ایسا نہیں ہے. عبادت کرنا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کرنے کے لیے عبادت کا سلیقہ عبادت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے شریعت ہونا ضروری ہے. تو قرآن نے اس کے احکام بتائے ہیں اور سکھائے ہیں. تو شریعت 5 چیزیں نہیں ہیں. کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اتنی شریعت نہیں ہے. یہ صرف فرائض نبوت ہے, فرائض شریعت ہے. شریعت کے اہم فرائض, نبوت کے اہم فرائض 5 ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بات صاف کر لوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. پہلے آپ کے ذہن میں اپنے رکھ لیں کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسا کہ جاندار, جان رکھنے والا کتنے ہیں؟ جانور ہے, پرندے ہے, مچھلی ہے, کیڑے ہے, ہر کوئی جان رکھتے ہیں. مگر اس کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ انسان. اشرف المخلوقات, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ اعلیٰ. انسان کو حیوان کہا جاتا ہے, مگر کون سا حیوان؟ حیوان ناطق, بولنے والا جانور. حیوان بولیں گے تو سب حیوان ہیں, ہم بھی حیوان ہیں, ہم بھی جانور ہے, جان رکھنے والا جانور ہے. لیکن ہماری شناخت دوسرے جانوروں سے الگ کب ہو جاتی ہے؟ جب ان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. حیوان ناطق, بولنے والا جانور. انسان بولنے جا تو ہمارا مقام بلند ہو. اب مقام بلند ہونے کی مثال یہ بتاتا ہوں. جانوروں سے ہم, جان رکھنے والوں سے ہم جڑے ہوئے تو ہیں, لیکن ناطق, بولنے والی کی جو صفت ہے, ناطق کی صفت نے ہم کو خاص کر دیا ہے, ہمارا درجہ بلند کر دیا. اب وہ درجہ ایسا ہے جیسا کہ ہمارے شریر میں سب سے زیادہ افضل چیز کیا ہے؟ ہمارا سر. ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, پیٹ بھی ہے, پیٹھ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب میں افضل چیز کیا ہے؟ سر ہے. اسی طریقے سے تمام اگر جیسے انبیاء, مرسلین اور ان کی امتیں ہیں تو ان میں سب سے زیادہ افضل امت کون ہے؟ امتوں کی امت کا سر کون ہے؟ امت محمدیہ ہے. تمام امتوں کی امت, سب سے بڑی امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ. تو تمام امتوں کا سر, تمام امتوں کا تاج امت محمدیہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے مہذبیت, اسلام اور مہذبیت بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے. اگر اسلام لباس ہے, اگر اسلام پورا شریر ہے, تو شریر کا اعلیٰ حصہ, افضل حصہ مہذبیت ہے. مہذبیت سر ہے, اسلام کا سر ہے. اگر پورا جسم اگر اسلام ہے تو مہذبیت اس اسلام کا سر ہے. مہذبیت اسلام سے الگ چیز نہیں. اسی طریقے سے اگر یہ پورا جسم اگر شریعت ہے تو شریعت کا سر طریقت ہے. شریعت کا سر طریقت ہے. اس کی اعلیٰ ظرفی, اس کا اعلیٰ مقام, اس کا سب سے زیادہ افضل ترین مقام کیا ہے؟ طریقت. طریقت اور شریعت الگ نہیں ہے. مہذبیت اور اسلام جیسے الگ نہیں ہے, اسی طریقے سے شریعت اور طریقت بھی الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے. ہاں ایک کل ہے, ایک جز ہے, لیکن جز ہو کے بھی طریقت سب سے زیادہ مقام رکھتی ہے. آگے میں کوشش کروں گا آپ تمام کو سمجھانے کی کہ طریقت کیا چیز ہے, شریعت کیا چیز ہے. شریعت احکام خداوندی بندوں تک پہنچنا, بندوں تک آنا, کتاب کے ذریعے سے, اقوال کے ذریعے سے, حدیثوں کے ذریعے سے, آیات کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے, جو کچھ بھی لوح آسمانی سے جو چیزیں شریعت بن کر, نبوت بن کر نیچے آتی ہیں, وہ تمام کا تمام شریعت ہے. اور شریعت 5 چیزیں نہیں ہیں. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ,
शरीयत इतनी नहीं है, शरीयत बहुत वसी है, शरीयत बहुत तवील है। शरीयत के अंदर पहली चीज तहारत है, पाकी। शरीयत क्या है? पाकी, तहारत है। शरीयत क्या है? नजासत है। नजासत किसको बोलते हैं? गंदगी। नजासत खफीफा क्या होती है? नजासत गलीजा क्या चीज होती है? ये तमाम चीज शरीयत है। और है, पहले गंदगी है अगर तो गंदगी को पहचानो। गंदगी छोटी गंदगी है, गंदगी बड़ी गंदगी है, नजासत खफीफा है, गलीजा है। फिर उसको पाक करने का तरीका जानो। पाक करने के लिए पानी के मसाइल, पानी कौन सा पाक होता है, माए मुस्तामल किसको बोलते हैं, पानी की जो 3 किस्में होती हैं कि रंग, बो, मज़ा, बदल जाना, ये तमाम चीजें शरीयत है। इन 5 चीजों को, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात को सीखने के लिए ही पूरी तरीके से बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, तब जाकर शरीयत बनती है। तहारत को सीखना पड़ेगा, नजासत क्या है मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वजू करना पड़ेगा। वजू के फराइज कितने हैं, वजू के सुन्नतें कितने हैं, ये मालूम करना पड़ेगा। और फिर वजू से पहले उसूल में फराइज कितने हैं? उसूल में 5 फराइज नहीं, उसूल में 3 फराइज, 5 सुन्नतें। वजू में 4 फराइज, 14 सुन्नतें। बहरहाल तमाम वसीतर मौजूआत है ये, लेकिन सब के सब शरीयत के तहत है, ये सब शरीयत है। वजू है, गुस्ल है, तयम्मुम है, पानी ना मिलने पर क्या किया जाए, बीमार होने पर क्या किया जाए, कितनी दूर तक पानी नहीं मिलने पर, मसा अलल कुफैन, कुफैन पे मसा करना। जुराब जो पहले जमाने में पहने जाते थे, 1 दिन की मुद्दत, 3 दिन की मुद्दत, ये तमाम चीजें शरीयत है। फिर इसके साथ हम नमाज बोलते हैं। नमाज 5 वक्त की नमाज नहीं, नमाज खुसूफ, नमाज कुसूफ, सूरज ग्रहण पे नमाज, चांद ग्रहण पे नमाज, बारिश के लिए नमाज, कई चीजों की नमाज होती है। नमाज जनाजे की नमाज जो फर्ज किफाया है, ये सब शरीयत है। इसको सब चीजों को सीखना पड़ेगा तो शरीयत है। अल्लाह ताला की बंदगी खाली बंदगी नाम की नहीं है, पूरी तरीके से उस बंदगी को अता करना है हमारी जिम्मेदारी। दुनिया में जमीन बनाई गई, पहाड़ बनाए गए, पानी बनाया गया, लोहा आया, पत्थर आया, हवा है, जानवर है, मछली है, ये सब सारी चीजें उनके अपने बसेरे के लिए नहीं है, हमारे बसेरे के लिए है। ये सारी दुनिया की चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए दी है। हमको किसके लिए दिया है? अल्लाह के लिए दिया। हमको पैदा किस लिए किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत का मकसद हासिल करने के लिए सारी चीजें सीखनी पड़ती है। चंद चीजें, 2-4 बातें आधी अधूरी सीख लिए चले गए, ये हमारी जिंदगी का, हमारे पैदा होने का मकसद नहीं है। दुनिया कमाना, घरों को छोड़कर दूर चला जाना, मेहनत करना, मशक्कतें करना हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए थोड़ा बहुत भी खा पीकर हम अल्लाह की इबादत करने के लिए होने चाहिए। परिंदों को देखो, परिंदे बहुत मेहनत नहीं करते, सुबह उड़ते, जहां कहीं भी उनका रिस्क होता है मिल जाता है, खा लेते, कुछ जो सो घर को लेकर आ जाते, अपने बच्चों को खिला लेते, फिर सवेरा होता, फिर अल्लाह मालिक। तवक्कुल अल्लाह है हमारी जिंदगी, तो ये शरीयत है। जनाजा है तो जनाजे के अंदर उसका कफन भी है, उसका कफन भी है, उसके बाद फिर उसको दफन करने के बाद जियारत भी है, जियारत क़ुबूर के तरीके भी है, फातिहा पढ़ना क्या चीज है, क्या नहीं है, ये सब सारी चीजें क्या है, सब शरीयत के तहत है। फिर रोजा आता है, रोजों की कई अक़साम हैं, फर्ज रोजे, वाजिब रोजे, सुन्नत रोजे। फिर रोजों के साथ रमजान के अंदर एतिकाफ बैठना और उसके बाद फितरे वगैरह देना, ये सब सारी चीजें क्या है, ये भी शरीयत है। 5 चीजें नहीं है, शरीयत काफी वसी है, काफी बड़ी है। निकाह है, निकाह करना, निकाह के शरायत, ईजाब और कबूल, महर
اگر اچھی شادی نہیں اور کہیں جھگڑے رہے یا کچھ مسائل ہو جائے تو طلاق، طلاق نہیں تو خلا، اگر شادی نپ جائے بچے پیدا ہو جائے تو بچے کے اندر بچہ پیدا ہونے کے بعد رضاعت کا مسئلہ، رضاعت کے ساتھ جو ہے سو پھر عقیقے کا مسئلہ، عقیقہ، یہ سب ساری چیزیں، پھر کمانا، کجانا، بیع اور شراء، کمائی میں حلال حرام، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شریعت کے تحت۔ قربانی، قربانی عام جو ہے سو جانوروں کو قربان کرنے کا طریقہ، فرض قربانی جو ہے، واجب قربانی جو ہے اس کے طریقے، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمارا ہر کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارے اخلاق، ایثار، صبر، شکر، رضا، شرم، حیا، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی شریعت کے تحت ہے۔ جہاد کرنا، جنگ کو جانا، یہ بھی شریعت کے تحت آتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں شریعت کے اندر؟ 5 چیزیں نہیں ہیں۔ مومن کو، مسلمان کو کتنی چیزیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تیار رہنا ہے اس چیز کے لیے۔ بیمار اگر ہے تو اس کی عیادت، مر گیا تو اس کی تعزیت، یہ سب ساری چیزیں، اخلاقیات، یہ سب شریعت کے تحت ہے۔ اور اس شریعت کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو شریعت اتنی ساری چیزوں پر منحصر ہے، یہ سب ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ رسول نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ کے نبی تم کو، رسول تم کو دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جو چیز سے تم کو منع کرے فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ اتنی ساری چیزیں شریعت، شریعت کتنی کہاں سے آئی؟ قرآن کے 500 آیات میں سے نکالی گئی۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں بتائے جاتے ہیں، ان میں سے 500 آیات ہیں جن میں سے اتنے سارے مسائل نکالے گئے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ اور پھر ان مسائل کو اخذ کرنے کا طریقہ 8 چیزوں پر بتایا گیا، بنایا گیا۔ احکام شریعت، احکام شریعت 8 ہوتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، اور اس کے ساتھ ہے مستحب۔ پھر دوسرے 4 چیزیں حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ 8 چیزوں پر احکام شریعت کے اصول بنائے۔ یہ 8 چیزوں سے پھر شریعت کو طے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کس حد تک فرض ہے، کس حد تک واجب ہے، کس حد تک سنت ہے، کس حد تک مستحب ہے۔ کوئی کھانے پینے کی استعمال کرنے کی چیزیں تو حلال ہے کہ حرام ہے، کہ جو ہے سو مکروہ ہے کہ مباح ہے، یہ ساری چیزیں پھر ان اصول پر بتائے گئے۔ ان اصول کو پھر اصول فقہ کے اوپر رکھا گیا۔ اصول فقہ پہلے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد اتباع رسول اللہ، سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد چوتھا قیاس۔ شریعت کو فقہ، اس میں سے فقہ نکالا گیا 500 آیات کے ذریعے سے، ان کے اوپر اصول فقہ بنایا گیا، اور پھر ان کے اوپر کام کرنے والے مجتہد کہلائے۔ مجتہدین جو 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ اصول جو ہے سو فقہ، یہ فقہ، یہ شریعت، اور یہ اس کے طریقے۔ اب یہ ساری چیزیں شریعت کہلاتی ہیں۔ اب اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے، آج تک بھی جتنے بھی فقہی مسائل وغیرہ جو کچھ بھی ہے، سب کا سب شریعت ہے۔ تب جا کر ہم کو نماز کا سلیقہ، روزے کا طریقہ، ہم کو حج کا طریقہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوئی۔ یہ سب شریعت۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھر طریقت کیا ہے؟ طریقت کہاں سے آئی؟
طریقت بھی شریعت میں سے آئی ہے. طریقت کوئی اور کتاب سے، کوئی اور چیز سے، کوئی اور دین سے، کوئی اور مذہب سے نہیں آیا. طریقت بھی نبوت سے ہی، نبوت کی ولایت سے شریعت کی طریقت ہے کہ وہیں سے آئی سب چیز. اتنا ہے کہ طریقت میں عالیت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے. انسان اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پروان چڑھتا ہے. اس کی روحانیت کی معراج درجہ بدرجہ طے ہوتے ہوئے اوپر عروج پر جانے لگتی ہے، اٹھتی جاتی ہے. وہ طریقت ہے. طریقت کیا ہے؟ ہم اکثر ہمارے بزرگان دین سے سنے ہیں کہ طریقت کیا ہے. مہدویت کے اندر طریقت ہے؟ نہیں، اسلام میں ہی طریقت ہے. شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیشہ سے طریقت. قرآن سے ہی شریعت ہے تو قرآن سے ہی طریقت ہے. شریعت کہیں اور، طریقت کہیں اور، ہرگز نہیں. سب جڑی ہوئی چیزیں ہیں. شریعت اگر شریر ہے تو اس کا سر طریقت ہے. فرائض نبوت 5 بتائے جاتے ہیں. فرائض ولایت کتنے بتائے جاتے ہیں؟ فرائض ولایت 8 بتائے جاتے ہیں. پہلا ہے ترک دنیا. طریقت کے فرائض ترک دنیا. ترک دنیا کیا ہے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برائے ترک دنیا ایمان نیست. ترک دنیا کے بغیر ایمان نہیں ہے. کہاں سے فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے؟ اپنی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی یخطو اثری ولا یخطی. مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا. رسول اللہ کا نقش قدم مہدی موعود علیہ السلام کا قدم ہے، تو پھر ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ خلیفۃ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. آپ نے فرمایا برائے ترک دنیا ایمان نیست. ترک دنیا کے بغیر ایمان نہیں ہے. احادیث میں ترک دنیا کے تعلق سے بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفت. دنیا مردار ہے، وہ طالبها الکلاب. اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے اسی پر ارشاد فرمایا طلب دنیا کفر است و طالب دنیا کافر است. دنیا کا طلب کرنا کفر ہے اور دنیا کو طلب کرنے والا کافر ہے. اور پھر فرمایا کہ خدا کا طالب مومن ہے اور خدا کو دیکھنا ممکن ہے. یہ طریقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے، فرمان علی کے برابر اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، الگ نہیں. جب کبھی بھی مہدی موعود علیہ السلام نے کام کیا، قرآن سے کام کیا. جہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے قرآن کا بیان کیا. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، پھر ایک انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان کی تعلیم دی. وہیں پر قرآن بیان کیا گیا، یہیں پر بھی قرآن بیان کیا گیا. اسلام ابتدا میں، ابتدائی حالات میں ایسے ماحول سے گزر رہا تھا کہ ان اوقات میں تعلیمات طریقت کو خاص رکھا جاتا تھا اور شریعت کو عام رکھا جاتا تھا. وہاں پر بھی شریعت بتائی جاتی تھی، وہاں پر بھی طریقت بتائی جاتی تھی. شریعت عام تھی، طریقت خاص تھی. لیکن مہدی کے دور میں شریعت بھی عام بتائی گئی، طریقت بھی عام بتائی گئی.
یہ خصوصیت ہے دور مہدی علیہ السلام. جو وہاں پر کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اے میرے حبیب, تم اپنی زبان کو قرآن کو یاد کرنے میں جلدی جلدی مت الٹاؤ, اس کا پڑھانا بھی ہماری طرف سے ہے اور اس کا بیان بھی ہماری طرف سے طے ہے. ہم ہی اس کو پڑھائیں گے اور ہم ہی اس قرآن کا بیان کروائیں گے. حاضرین گرامی, اس پر سے ابین القرآن کے اندر حضرت روشن کیا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اہل اسٹڑا اس قرآن کی آیت کے تحت حاشیے میں لکھتے ہیں, یہ حدیث درج کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 علم دیے. ایک علم میں تمام کے درمیان پھیلا چکا ہوں اور ایک اور علم دیا ہے, اگر اس کو پھیلا دوں تو میرے کھاتے پہ یہ سر تم نہیں رکھو گے, مجھے سنسار کر دو گے, رجم کر دو گے. کون سا علم تھا؟ وہ طریقت کا علم تھا, وہ عالیت کا علم تھا, وہ تقوی کا علم تھا, ہدی للمتقین کا علم تھا. ابتدا میں اگر دے دیا جاتا پریشانیاں ہو سکتی تھی, دشواریاں ہو سکتی تھی. اسلام بڑا کٹھن اور مصیبت کا مذہب ہے, نعوذ باللہ ایسا لوگ وچار اور سوچ رکھ سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بچوں کی خوراک معمولی ہوتی ہے, ہلکی ہوتی ہے, ایسا ہی مبتدیوں کی, اسلام کو قبول کرنے والے مبتدیوں کی خوراک بالکل ہلکی رکھی, ان کو آسان چیزیں سکھائے. لیکن جو ان مبتدیوں میں سے بھی جوہر بن کر نکھر کر آئے, موتی ہیرے بن کر نکھر کر آئے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تعلیم طریقت کی تھی. ابھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور علم دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایسے بزرگان دین صحابہ میں گزرے ہیں, اصحاب صفا ہیں, مولا علی مشکل کشا ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کئی اکابر صحابہ ہیں, مہاجرین ہیں, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیمات کیے ہیں. طریقت بھی ہے, شریعت کے ساتھ ان کو طریقت بھی تھی, اور طریقت قرآن سے ہٹ کر نہیں, قرآن سے ہی شریعت ہے, قرآن سے ہی طریقت ہے. کیونکہ ترک دنیا کی بات طریقت کی پہلی میں نے رکھی, حدیث سے بتایا کہ حدیث میں دنیا کے طلب کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کی جنت. ہمارے لیے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم پنجرے میں دنیا کے بند ہیں, یہ پنجرا جب آزاد ہوگا تو اللہ کی جانب اٹھ کر چلے جائیں گے. پرندہ آزاد ہونا چاہتا ہے پنجرے سے, اور تم سمجھتے ہو کہ پنجرا ہی ہماری دنیا ہے. ہرگز نہیں, دنیا کی حدیثوں میں مذمت ہے, لیکن یہ مذمت قرآن سے ہی آئی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا ہے, تیار کیا ہے, زینت بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, وہ سب آزمائش کے لیے ہے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے. دنیا جب آزمائش کی جگہ ہے, پھر بتاؤ دنیا قلیل کہہ دو کہ دنیا کے معلوم ہوتا تھوڑے دن کی ہے, جہاں کئی جگہوں پر دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مذمتیں فرمائی ہے.
اور اس کی حقانیت، اس کی سچائی مہدی موعود علیہ السلام نے عیاں کی ہے، بیان قرآن سے عیاں کی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے دی ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دو، خود کو بھی چھوڑو. یہ بھی دنیا ہے، خود پرستی، خود کی زیبائش، خود کی سنوارنا کرنا، یہ اپنے آپ کو بھی رکھنا چھوڑو. وہ نہیں کی تعلیم جو دی ہے، یہی ترک دنیا کی تعلیم آپ نے کھول کر عیاں کر کے دی. تو یہ طریقت، اور وہ بھی شریعت کے تحت ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام اور سے سنیے، مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ شریعت محمدی بیان ہی کند، بندہ شریعت محمدی ہی بیان کرتا ہے. بندہ ہیج مذہب نیا مردے، بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ہمارا کوئی نیا مذہب نہیں. دوسری چیز طلب دیدار خدا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دیدار کی بات، رأیت ربی بعینی ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے رب کی آنکھوں سے. خدارا خدا بینت کی تعلیم موعود علیہ السلام نے جو دی ہے کہاں سے آئی ہے؟ حدیثوں میں جو الفاظ ہے من رانی فقط ران الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، خدا کا دیدار کر لیا، واصل بحق ہو گیا. یہ جو تعلیم ہے دیدار کی، جو طریقت میں مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کی، کہاں سے آئی؟ قرآن سے، شریعت سے. طریقت ہمیشہ شریعت سے جڑی رہی ہے، الگ نہیں ہے. قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کے دیدار کے راستے پر، میں بھی اور وہ جو آئے گا میرے بعد مہدی وہ بھی، اور ہم مشرکین میں سے نہیں. اللہ کے ساتھ بات کہاں سے آیا؟ دیدار رب کا طریقہ طریقت میں کہاں سے آیا؟ قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے. معراج پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آئے، تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب کی آنکھوں سے دیکھا. معراج میں کیا ہوا؟ قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم خدا کا دیدار ہوا. اور اس کے بعد وہی چیز لے کر آئے نماز کی صورت میں اور مومنوں کو دیا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ پروان ہے، چڑھائی ہے، عروج ہے. کیا چیز ہے؟ قرآن سے ہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. دیدار کی تعلیم قرآن سے ہے، دیدار کی تعلیم حدیثوں. تبھی تو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی طریقت کی تعلیم میں آپ نے ارشاد فرمایا تصدیق بندہ بینائی خدا، بندے کی تصدیق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. خدا کی خدائی کو حد نہیں ہے، بندے کی طلب کو حد نہیں ہے. یہ سب شریعت کے تحت ہے، قرآن سے جڑی ہوئی چیز ہے. طلب دیدار خدا ہوا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہجرت اپنے وطن سے ہجرت اپنے وطن سے ہجرت کرنا، یہ بھی طریقت کی تعلیمات میں سے ہجرت کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیفیں سہتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات جنتیں ہیں اور جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ کیا ہے تعلیم؟ یہ طریقت کی تعلیم ہے، لیکن قرآن سے جڑی ہوئی تعلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، مہاجرین ان کو کہا گیا
इसी तरीके से दौरे विलायत में महदी मौद अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, 27 मकामात पर हिजरत की। उनके साथ हिजरत करने वालों को भी मुहाजिरीन कहा गया, और हर मुहाजिर का मुकाम महदी मौद अलैहिस्सलाम ने जबकि हिजरत के दौरान शहीद हो जाते फाकों के वास्ते से, फाकों की वजह से, अल्लाह के खलीफे महदी मौद अलैहिस्सलाम ने उनका मुकाम हजरत इब्राहीम, ईसा, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम अता किया कि वो कितना बड़ा मुकाम हासिल किए। हिजरत की है, हिजरत बहुत बड़ा फेल है। इसी तरीके से सुहबत सादिकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहबत सादिकीन के ताल्लुक से कि मन ला शायख लहू फशायखहु शैतान, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। सोहबत में तासीर है। महदी मौद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मर्द बाश या बामर्द बाश, बा शैतान बबाश, मर्द बन या मर्द के साथ रहे, शैतान के साथ मत रहे। कुरान ने बताया है, इस तरीक़त की तालीम को कुरान ने बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और किसी वसीले को अपना कर खुदा तक पहुंचो। तो वसीला, सोबत सादिक सब कुरान से आया है। तरीक़त की जो बातें हैं, महदवियत के अंदर जो बातें हैं, रूहानियत की जो बातें हैं, ये सब बातें कुरान से जुड़ी हुई है, शरीयत के तहत जुड़ी हुई है। बहरहाल इस तरीके से जिक्र दवाम है, तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता चला गया वो जन्नत में जाएगा, कहता रहेगा, ही जन्नत में जाएगा, एक बार नहीं। तो ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जिसको कुरान भी बता रहा है सूरह अहज़ाब में, और भी कई जगह अल्लाह ताला ने जिक्र के तरीके को बताया है, जिक्र दवाम के तरीके को बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो, सुबह और शाम जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, खड़े बैठे जिक्र करो, फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र। तो बहरहाल जिक्र दवाम जितनी भी तरीक़त की चीजें हैं, विलायत की चीजें, तवक्कुल कुरान बोलता है फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, जब कभी भी किसी काम का इरादा करो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो। तो तरीक़त की जो भी बातें चल रही है वो कुरान से, यहाँ तक कि उज़लतुल ख़ल्क़, मखलूक से दूरी इख्तियार करना, लोगों से दूर होकर इख्तियार इबादत में जो अल्लाह की मशगूलियत इख्तियार करना, उनके पैदा होने का मकसद इबादत है। हजरत शाह निजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मौद अलैहिस्सलाम से इजाजत लेते हैं कि मैं उज़लतुल ख़ल्क़ करना चाहता हूँ। तो शाह निजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मौद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या समझते हो कि उज़लतुल ख़ल्क़ क्या है? लोगों से, मखलूक से, समाज से दूर होकर जंगलों में किसी पहाड़ या पेड़ के पास जाकर बैठ जाना उज़लतुल ख़ल्क़ नहीं है, बल्कि लोगों से अच्छी बात करो या उनसे अच्छी बात सुनो, अल्लाह की बात करो या अल्लाह की बात सुनो, ऐसे लोगों में रहने का नाम उज़लतुल ख़ल्क़ है। तने तन्हा बिल्कुल गायब हो जाना, छुपा देना, ये जरूरी नहीं है। हाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा ने बताया कि पिछले दौर में कुछ ऐसे औलिया अल्लाह गुजरे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। कुछ वलियों ने कुओं के अंदर अपने आप को उल्टा लटका दिया, 12-12 साल उल्टे लटके रहे, खुदा को पुकारते रहे, फाके किए, फाकों पर फाके किए, 40-40 दिन का फाका बनाया और उसको एक फाका कहा। किसी ने 3 दिन के भूखे रहने को एक फाका, किसी ने 7 दिन के भूखे रहने को एक फाका, किसी ने 11 दिन के भूखे रहने को एक फाका, तो किसी ने 40 दिन के भूखे रहने को एक फाका बनाया। किसी ने खजूर लिए और पेट पर घुमाते रहे, खाए नहीं, और जो अल्लाह की तरफ बस वो खजूर को लगाते गए और रखते गए और इबादत करते गए, बहुत मेहनत की। तो महदी मौद अलैहिस्सलाम से पूछा कि उनका क्या तरीका था, उनका क्या काम था, उनका क्या फेल था, वो कैसे थे, उनके बारे में बताइए। तो महदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ گزشتہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے بہت صعوبتیں اور دشواریاں اختیار کی ہیں اور لمبے راستے سے گھوم کر آئے ہیں. ان کے ذہن میں ان کے دل میں اللہ ہی تھا, اللہ کے سوا دوسری چیز نہیں تھی. خدا ہی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے تھے, لیکن گھوم کر آئے, بڑی دور سے آئے, ذرائع بڑے دور دور کے اپنا آئے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, اختیار کیا ریاضت کو, محنت کو, فاقوں کو, اپنے آپ کو جو سو اللہ کے واسطے سے اپنے آپ کو باندھا, کسوٹیوں سے گزارا, اختیار کیا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بے اختیار ہو جاتے تو بہتر, بے اختیار ہو جاتے تو بہتر تھا. بندہ نزدیک کا مذہب لایا ہے, دور کا مذہب نہیں لایا. بندہ نزدیک کا مذہب لایا ہے. شریعت کو اپناؤ, فاقہ کرنا ایسا بھی ضروری نہیں ہے, اپنے آپ کو کنویں میں لٹکا دینا ضروری نہیں ہے, حلال چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو تنگ کرنا ضروری نہیں ہے. کرے بزرگوں نے کیا, وہ ان کے اپنے افعال تھے, انہوں نے بہت محنت کی, لیکن بندہ تم کو آسان اور نزدیک کا مذہب لا رہا ہے, شریعت محمدی کا مذہب لا رہا ہے کہ تم شریعت محمدی جو آسان کا بیان کر رہا ہے اس کے ذریعے سے آگے بڑھ جاؤ. یہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان. بہت ولایت میں محنت ضرور ہے, لیکن اس ولایت کو اگر نبوت کے اور شریعت کے تحت اگر اخذ کرنے لگیں گے تو وہ بھی آسان ہونے لگ جائے گی. کوئلہ جب انگاروں کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو اپنے آپ سے لگنے لگتا ہے, اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آسان میں بتا. ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام, شریعت کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ. امامنا مہدی موعود علیہ السلام موجود ہے, نماز چل رہی ہے, ایسے میں ایک صحابی آئے, ایک رکعت ہو چکی تھی اور انہوں نے نماز میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. اور جیسے ہی امام سلام پھیرنے لگا تو پہلا سلام پھیرنے تک انتظار کرتے ہیں, پیچھے پڑھنے والے مقتدی انتظار کرتے ہیں. اگر جس کسی کی رکعت باقی ہو تو جیسے ہی امام دوسرا سلام پھیرتا ہے سب کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرتے ہیں, بقیہ نماز ادا کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی امام نے پہلا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا شروع کیا, یہ فوراً صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی باقی بچی ہوئی نماز جو ایک رکعت کی وہ پڑھنے لگے. نماز سے فراغت ہونے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ نے امام کے دوسرے سلام کا انتظار نہیں کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی؟ تو کہا, اور سے سنیے, کہا کہ بندے کو الہام ہو چکا تھا, بندے نے اپنی روحانیت سے جانچ لیا تھا, الہام حاصل ہو گیا تھا کہ امام پر سجدے سہو نہیں ہے, اس لیے ایک سلام کے بعد میں کھڑا ہوں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آگ لگے ایسے الہام کو جو شریعت کی توہین اور شریعت کو توڑتا ہے, شریعت کو گراتا ہے. آگ لگے ایسے الہام. شریعت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. موعود علیہ السلام نے شریعت کی توہین کو برداشت ہرگز نہیں کیا. آپ نے فرمایا آگ لگ جائے ایسے الہام کو, ایسی روحانیت کو, ایسی طریقت کو جو شریعت بنیاد ہے, بنیاد کو توڑ رہا ہے تو یہ عمارت کیسے ٹکے گی, کیسے رہے گی؟ بنیاد ہے شریعت, شریعت کو توڑتا ہوا, توہین کرتا ہوا برداشت ہرگز نہیں کیا جائے گا. یہی مہدویت ہے. ہمارے پاس شریعت ہے. موعود علیہ السلام فرمائے بندہ شریعت محمدی بیان نہیں کند, بندہ شریعت محمدی بیان کرتا ہے. لوگ اغیار ملا ہمارے پاس کس کو بولا جاتا ہے؟ غیر مہدوی عالمین کو ملا بولا جاتا ہے. مہدوی کو مہدوی ملا نہیں بولتا.
حضرت قبلہ آقا میاں جی ان کا یہ الفاظ بزرگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فقیروں کے لیے ملا نہیں کہا جاتا، ملا اغیار کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مہذبیت شریعت سے دھنی ہے، شریعت کی جو سب پھیلی ہوئی ہے، جو ان کا بتایا ہوا ان کا کیا ہوا نہیں ہے. ہمارے پاس شریعت کی اہمیت ہے. بہرحال اس طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ شریعت کو پہل دو، اہمیت دو، پہلی وہ چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ طریقت ہے. تو اغیار جب مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے سوالات کرتے، ملا جب غیر مہذبی ملا جب آتے کہ آپ کو جو بھی بیان کرتے ہیں قرآن سے بیان کرتے ہیں، تو موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بڑی چیز ہے تو اس سے بیان کرو. بولے آپ کسی ایک مذہب کے محتاج نہیں ہیں. امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن اور اتباع رسول سے چلتا ہے، اور بندے کا مذہب یہی ہے جو قرآن ہے اور اتباع رسول ہے. اور اس کے بعد امامنا علیہ السلام نے اپنی آخری اوقات میں، اپنی آخری دور کے اندر جب سوال کیا گیا کہ آقا آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کہا کہ شریعت محمدی پر عمل کرتے رہو، اور چاروں امام برحق ہیں، ان میں سے جو عالیت پر ہو اس کو لے لو. نیا مذہب اپنا گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مہذبیت کو نیا مذہب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مہذبیت چاروں ائمہ اپنی جگہ برابر ہے، برحق ہے. موعود علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جو کوئی تقوی پہ عالیت پر رکھتا ہو قدم، اس قدم کو لے لو، اس مسئلے کو لے لو اور آگے بڑھو. مسئلوں کے اندر مت الجھو. شریعت کے اندر بہت مسائل ہیں، ان مسائل کو شریعت میں سے جو عالیت ہے فوراً اخذ کرو اور عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤ. مقصد تمہارے پیدا ہونے کا مسئلے پڑھنا یا مسئلے حل کرنا نہیں ہے، تمہارے پیدا ہونے کا مقصد صرف خدا کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے محنت کرو. 8 پیر ذکر میں بیٹھ، اس کے بعد تیری اونچائی کہاں تک چلی جاتی ہے. یہ موعود علیہ السلام کا فرمان. ذکر اللہ کی اہمیت ہے. بزرگان دین کتابیں پڑھتے تھے، مسائل کی کتابیں پڑھتے تھے. آقا مہدی موعود السلام کتابیں لے کر رکھا دیتے تھے، فرماتے تھے کہ پہلے ذکر کرو ذکر کرو. اور جب ذکر میں بیٹھتے بیٹھتے مانجے جاتے، کس جاتے اس کے بعد مہدی موعود السلام فرماتے کبھی وہ کتاب پڑھنا ہو تو پڑھو. تو وہ موعود علیہ السلام کے پاس فیضیاب ہونے والے صحابہ وہ عرض کرتے کہ میرا جی جس کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں سارا کا سارا اس کے اندر کا مغز پورا حاصل ہو جاتا ہے، پورا مغز حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت، یہ طریقت شریعت پر عمل کرنے کے بعد آتی ہے. کیونکہ ذکر اللہ کرنا بھی طریقت سے ہے تو شریعت سے جڑی ہوئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں. ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام گجرات احمد آباد کی بات ہے، مہدی موعود علیہ السلام اپنے یاروں صاحب کے ساتھ ذکر فکر کی مجلسوں میں مصروف تھے. چند ایک نوجوان دائرے میں آتے ہیں اور کچھ دن رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد مایوس ہو کر جانے لگتے ہیں. موعود علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہاں آئے کہاں چلے، کہاں آئے کہاں چلے. تو کہا کہ ہم نے آپ کے کشف و کرامت کو لوگوں سے سنا تھا، ہم نے آپ کے قرآن کے بیان کو، موجز بیان کو سنا تھا، تو ہم کوئی کرامت، کوئی ایسا کشف، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ سے صادر ہو جائے، دیکھ کر ہم تصدیق اور ایمان لا لیں، یہ ہم نتیجہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس دوران ہم نے کوئی کشف اور کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، لہٰذا ہم واپس جاتے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے غور سے سنیے کیا ارشاد فرمایا. مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ہم سے کوئی شریعت کا عمل چھوٹتا ہوا دیکھے، کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں ہم سے ہاتھوں سے کھوتا ہوا دیکھے.
کیا سنت رسول ہم سے ادا ہو رہی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ کیا شریعت کے پورے ہم پابند تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اس دور میں اس سے بڑی اور کوئی چیز کرامت کی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کو ہی پابندی سے ادا کرنے والا کرامتوں کا دھنی ہوتا ہے۔ میری مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شریعت ہی بنیاد ہے، اس کو پکڑ لو تو طریقت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی تو فرمایا کہ بندہ نزدیک کا مسئلہ آیا ہے، گول پھر کر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا نزدیک کا مسئلہ ہے، یہ نزدیک کا مسئلہ ہے۔ اور کرامتوں سے، کشف سے، ان ساری چیزوں کے اظہار سے مہدی موعود علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ دانا پور میں جب حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فتو ملنے کے بعد اب بازار میں جاتے ہیں، بازار بند، پتہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بازار کا جو والی ہے، اس مقام کا جو مالک ہے، امیر ہے، وہ مر گیا ہے، لہذا بازار اس کے سوگ میں، اس کے غم میں بند کر دیا گیا۔ کہا کہ کہاں مرا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ گئے، دیکھا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ واقعے کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ساتھ ساتھ۔ پربھو پربھو پرماتما، پربھو بھگوان دیوتا، کیا معلوم کیسے کیسے الفاظ بولتے ہوئے سارے کے سارے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت دوڑتے ہوئے دائرے میں آئے، مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ حضرت شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ میرا جی بازار گیا تھا کچھ خریدنے کے لیے، کہا کہ ان کا مالک مر گیا ہے، امیر مر گیا ہے۔ میں گیا اور اس کو کہا کہ تم بھی باذن اللہ، تو کھڑا ہو گیا۔ تو یہ لوگ میرے پیچھے دیوتا بھگوان بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا کہ میرے پیچھے رہو۔ جب لوگ آئے، موعود علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کون چاہیے؟ کہا کہ وہ ہمارا دیوتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کہا کہ ہمارے مالک کو، ہمارے امیر کو زندہ کر دیا۔ زندہ کر دیا؟ جاؤ پھر سے دیکھو، وہ تو مرا کا مرا ہی۔ جا کر دیکھا تو تم مرا ہی تھا۔ وہ پھر سوگ میں، غم میں وہیں سب کے سب ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام مت کرنا، پھنس جاؤ گے، آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ اور دائرے میں آپ کو بھیج دیا۔ اس کے بعد، اور طلب بات ہے، اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، بغیر کھائے پیے 3 دن کا مسلسل روزہ رکھا۔ کس واسطے روزہ رکھا؟ اس لیے روزہ رکھا، صوم وصال رکھا کہ یا اللہ ان کرامتوں کی ملامتوں سے میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، امت محمدیہ کو محفوظ رکھ۔ یہ کرامتیں نہیں چاہیے، تو کرامتیں کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہی کرامت ہے۔ موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر سے اوجھل کرنے والی چیزیں، جادو کے مماثل چیزیں ہم کو نہیں چاہیے۔ آقا موعود علیہ السلام کی فریاد اللہ کے دربار میں گئی ہے، صوم وصال آپ نے رکھا ہے، کرامتیں نہیں چاہیے، شریعت چاہیے، اور شریعت سے ہم کو طریقت چاہیے۔ اب اس واقعے کے اندر ایک خاص بات کیا تھی، جو کل گزشتہ اتوار کو بھی جو بیان ہوا تھا اور جو آج بھی ہو رہا ہے، کہ شریعت اور طریقت، نبوت اور ولایت۔ حضرت بندگی میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ تم بھی باذن اللہ مردے کو زندہ کر دیے، یہ کس کا فعل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ حضرت بندگی میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اپنی ریاضت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی اتنی حاصل کر چکے تھے، اتنی حاصل کر چکے تھے کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت نصیب ہو گئی تھی۔ چوتھے آسمان پہ آپ کا مقام جا پہنچا تھا۔ ولایت ایسے حاصل ہوتی ہوئی، نبیوں کی ولایت حاصل ہوتے ہوئے اوپر تک جاتے ہیں۔ کتنا زبردست معاملہ ہے، دیکھیے آپ، موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ وہ نظر حضرت بندگی میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، ملاقات ہوئی، چند صحبت کے لمحات گزرے ہوں گے کہ ان کے مقام کہاں تک پہنچ گئے؟ چوتھے آسمان، ولایت عیسیٰ تک پہنچ گئے۔
یقین مانیے اگر ہم صحیح عبادت کریں، صحیح پرہیزگاری کریں، شریعت کو پکڑ کر چلے تو ہمارا بھی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. ہم بھی ولیوں کی ولایت، نبیوں کی ولایت اور جو سو ولایت کا جو سب سے بڑا دھنی ہے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، رسائی حاصل کر سکتے ہیں. صرف محنت کی اور صحیح راستے کی ضرورت. حاضرین گرامی، یہ شریعت ہے اور یہ طریقت ہے. اور شریعت طریقت سے جڑی ہوئی ہے. مہدویت کے اندر شریعت ہی شریعت ہے اور شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی اس کا تاج، اس کا سر طریقت ہے. میں اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی سرفراز فرمائے، اس میں ہم کو کامل کرے، ہم کو پابند کرے شریعت کا، ہم کو شریعت کا پابند کرتے ہوئے طریقت کا بھی دھنی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام اپنے جتنے بھی عطایات ہیں ان سے بہرور اور فیضیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو ولایت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روحانیت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ بندگی کا صحیح طریقہ اور سلیقہ ہم کو نصیب کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی مراد ہم تک جو ہم کو اس مراد تک پہنچا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت خوبصورتی سے اور بہت بہت پیارے طریقے سے آپ نے اس جلسے کو سماعت فرمایا. پھر سے ہم لوگ بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت کہ آپ نے اپنی نالج اور وزڈم سے سماعت فرمایا نہیں، خطاب فرمایا. خطاب فرمایا سیکھ رہے ہیں حضرت جو ہے خطاب فرمایا، اور بہت بہت عمدہ طریقے سے حضرت. مطلب ماشاءاللہ میں جب حیدرآباد میں تھا میں سنتا تھا کہ آپ جو ہے مطلب آپ کی جب ٹریننگ چل رہی تھی ماشاءاللہ آپ شاید مجھے پہچانتے، آپ میرے اسکول کے جونیئر بھی تھے. تو میں جب آپ ماشاءاللہ جب آپ تارک دنیا ہوئے تو بہت جو ہے خوشی ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں سنتا تھا کہ حضرت جو ہے ایسا جو ہے یونیورسٹی کو جا رہے ہیں اور جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بالکل آج جو طریقے سے آپ نے بیان کیا حضرت، بے شک آپ کا ٹیلنٹ آپ کی زبان کے تھرو اور آپ کے جو ہے انداز کے تھرو کلیئرلی بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت ہم لوگ خوش نصیب ہیں. میں مانتا ہوں کہ مہدویہ، قوم مہدویہ، گروہ مہدویہ کے ہمیں آپ جیسے عمدہ، بہت خوبصورت بیان والے اور بہت بہت ہی جو ہے کیا بولتے ہیں آپ، وائز جو ہے بیان کرنے والے جو ہے پیر مرشد آپ کے جیسے ضرورت ہے ہماری قوم کو. اور بے شک ہم لوگ بہت فخر محسوس کرتے ہیں جب آپ ایسا بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتہ ہم نشست کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور حضرت تسبیح دیں گے؟ جی جزاک اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبی اللہ، القرآن والمہدی امامنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ گروہ مہدویہ کینیڈا اپنی اگلی نشست 38واں ورچوئل کانفرنس اگلے اتوار سیم ٹائم پر منعقد کرے گا. حضرت ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکر گزار ہے حضرت ہم آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت گروہ مہدویہ کو دیا اور ہم سے جلسے کو منعقد کیا. جزاک اللہ.